Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss a most important topic about history of Christianity and Jews. बेसिकली ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि हर शख्स के ये जहन में आ सकता है कि इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मज़हब है और ऐसा पीसफुल मज़हब है, दीन है कि जो अपने ऐसे हमसाये के साथ भी अच्छा बिहेव करने का कहता है कि जो ईसाई है, जो यहूदी है, जो मुसलमान नहीं है, जिसका दीन इलाही के साथ या दीन मुहम्मदी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस्लाम तो इतने राइट्स दे रहा है, इतने हुकूक दे रहा है अपने हमसाये को, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा हमसाया है और वो इस कदर पसमानदा है, गरीब है कि वो अपने बच्चों को इतनी सहूलियात ला के नहीं दे सकता या मुयस्सर नहीं कर सकता, और तुम्हें अल्लाह ताला ने माल दे रखा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुम जब खाना बनाते हो तो आपने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ कि जो तुम्हारे हमसाये के बच्चों के पास मुयस्सर ना हो, अपने बच्चे को देकर बाहर गली में ना भेजो, ताकि उसकी तरफ देखकर उसके भी दिल में ये बात ना आए कि मेरा जो बाप है वो मुझे ये चीज़ें नहीं ला के देता, और वो इस चीज़ की हसरत ना करना शुरू कर दे। हदीस मुबारक में आता है कि सहाबा ये कहा करते थे कि हमें डर लगता रहता था कि कहीं हमसाये के इतने हुकूक हैं, कहीं इसको वरासत में शामिल न कर दिया जाए। और हमसाये को दीन ने इतनी प्रोटेक्शन दी है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन हमसाये के बारे में भी सवाल किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि तुम्हारा हमसाया जो था वो बीमार था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तुमने उसके लिए क्या किया, क्या इमदाद की। तो हो सकता है कि एक मुसलमान की इस अच्छी तरबियत को देखकर, अच्छे मिजाज को देखकर, वो जो शख्स यहूदी है, नसरानी है, या किसी और मज़हब से है, किसी और दीन से है, हो सकता है वो दीन से मुतासर होकर इस्लाम को कबूल कर ले। लेकिन इसके बावजूद दूसरे मज़ाहिब जो हैं, ख़ास तौर पर जो यहूदियत है या नसरानियत है, इन दोनों मज़ाहिब में शदीद किस्म की इस्लाम दुश्मनी पाई जाती है। इसकी वजह क्या है आखिर कि मुसलमानों के साथ क्यों हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं? हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कोई ना कोई कैंपेन करेंगे या कोई ना कोई मुहिम जारी रखेंगे जिससे मुसलमानों का नुकसान ही होता रहे, और इस्लाम को हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे। आखिर ये क्लैश क्यों है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो इसका सबब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए हैं तो यहूदियों का ये ख्याल था, यहूदी कौम का ये ख्याल था कि ये कौम इसहाक में, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिरी नबी आएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, तो उनको इस बात का बड़ा धचका लगा कि आखिरी नबी जो है वो कम अज़ कम हमारी नस्ल में से होना चाहिए था, यानी इसराइल में से, इसराइली नस्ल में से होना चाहिए था। और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल है, इस वजह से ये पूरी कौम जो है इसराइली कहलाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बात कही है, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, ये यहूदी और नसरानी तुम मुसलमानों से कभी भी राज़ी नहीं हो सकते, ये तुमसे खुश नहीं हो सकते। वजह क्या है, और ये क्यों खुश नहीं हो सकते? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके अलावा कोई और मज़हब और कोई दीन न रहे। ईसाइयत की भी यही कोशिश है, वो अपनी तरवीज करते हैं, अपने दीन को फैलाते हैं और स्प्रेड करते हैं, अपनी तालीमात लोगों को देते हैं इस वजह से ताकि मुसलमान भी ईसाई हो जाए, और उनका जो निजात दहिंदा है जो क़यामत के नज़दीक आएगा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको वो यसू कहते हैं, उनकी पैरवी करेंगे, तो वो सारे जो जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो ये चाहते हैं कि सारे मुती और फरमाबरदार होके यसू के एक परचम के नीचे आ जाए। और यहूदियत चाहती है कि जो हमारा निजात दहिंदा है, हमारी तालमूद में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, या हमारे बड़े लोगों ने बताया है, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है, उसके मुताबिक सारी कायनात और सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मुती और फरमाबरदार हो जाएं उस शख्स के जो निजात दहिंदा हमारा आएगा। और मुसलमानों का भी एक नज़रिया है, अकीदा है, जो कि अहादीस सहीह से साबित है। आपने फरमाया कि हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पुरअमन हुकूमत आएगी, खिलाफत कायम हो जाएगी, अला हाज़िल क़यास, जितनी भी बातें आप अहादीस में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब देखिए कि तीनों अक़वाम के अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने अकायद हैं, और उन अकायद को पूरा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता है अमन का और एक रास्ता है लड़ाई झगड़ा करके उस चीज़ को हासिल करने का और ग्राउंड सेट करने का, स्टेज बनाने का, कि हमारा जो निजात दहिंदा है वो उस स्टेज पर आके बैठे और फिर उस तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया पे हुकूमत करे। मुसलमान हमेशा खैर खा रहता है, क्योंकि मुसलमान का दीन है अद्दीनुन नसीहा, दीन भलाई और खैर का नाम है, नसीहत का नाम है। लेकिन इसके मुकाबले में जितने भी मज़ाहिब हैं और अदियान हैं वो ये चाहते हैं कि ज़ेरो ज़बर कर दिया जाए, वेपन्स के ज़ोर के साथ, टैंकों के ज़ोर के साथ, मिज़ाइलों के ज़ोर के साथ, और बमबारी और बरूद के ज़रिए से ये सब कुछ मिलियामेट कर दिया जाए और मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए।
تاکہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے دین کو اپنا لے مجبور ہو کر، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ تم ان کا دین قبول کر لو، اور یہی کوشش ہے، چاہے وہ عقیدہ اور نظریہ اس کی ترویج کر کے، اس کو سپریڈ کر کے، لوگوں کو تعلیمات دے کر اپنے مذہب اور اپنے دین کے اندر لے آئیں، یا پھر وہ جبراً زبردستی ان پر بمباری کر کے، یا ان کو ان پر میزائل پھینک کر، یا ان کے ٹینکوں کے ذریعے سے ان پر حملہ کر کے، کسی بھی طرح سے۔ اور اسی چیز کا تو اشارہ قرآن نے کیا، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، اور تم ان کے ساتھی کبھی نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کر دی ہے، کیونکہ ان کی جو ہسٹری ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے انبیاء کو، ہمیشہ سے جو توحید کا علم لے کر اس دنیا میں آئے تھے اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ان انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے بغاوت کی، اور ان کے جسموں کو آروں کے ساتھ کاٹ دیا، اور ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جسموں کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس کریکٹر کو ذکر کیا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے انبیاء کے ساتھ، یہ تو بغیر حق، یعنی غیر کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی تھی، صرف وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے تھے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھاتے تھے، لا الہ الا اللہ کے دین کی تعلیمات سکھاتے تھے، اللہ کے دین کی تعلیمات سکھاتے تھے۔ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور انہوں نے اپنے مختلف خدا بنا رکھے تھے۔ اب اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہودی قوم کہاں سے جنم لیتی ہے، اور بنی اسرائیل کی قوم اصل میں ہے کون سی قوم؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہے یہ یہودی اور اسرائیلی قوم ہے۔ پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت بغاوتیں کی ہیں، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا، ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کی ایک نہیں مانی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں بھی کیں اور مغفرت کی دعائیں بھی کیں، لیکن اس کے باوجود ان کو عقل نہ آئی، شعور نہ آیا، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم اگر جہنم میں گئے بھی، آگ میں ہمیں بھیجا بھی جائے گا تو صرف چند لمحوں کے لیے بھیجا جائے گا، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف جو انہوں نے کام کیا ہے، اللہ کی محبت کا جو صلہ دیا ہے، وہ انبیاء کو قتل کر کے دیا ہے، انبیاء کی نافرمانی کر کے دیا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نافرمان ہونے کا ٹائٹل قرآن مجید میں دیا ہے کہ یہ نافرمان ہے، یہ مسلمین کی جماعت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور آپ کے عہد میں ہی ان پر جہاد فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے نا، فلسطین کی سرزمین اور قدس کی سرزمین، اس میں تم جہاد کرو، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ اب جب اس قوم پر جہاد کو فرض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، اے موسیٰ ہم تو اس قوم سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ تو قوم بڑی جنگجو ہے، بہت زیادہ زبردست قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ اگر جنگ کرتے ہیں تو ہمارا تو بچے گا کچھ نہیں، ہم پر جہاد فرض کر دیا گیا، لیکن ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں، کیفیت میں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی قوت اور پاور نہیں ہے، ایمان کمزور تھے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کی اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر دی انہوں نے، اور یہ مغضوب قوم کہلوائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں یہ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ کہیں تم ایسے نہ بن جانا کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے بجائے تم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دو اور اس کی مخالفت کر دو، جیسے یہودیوں نے کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا اس آیت کو حصہ بنا دیتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر مسلمان جو دعا کرتا ہے وہ یہ لازمی دعا کرتا ہے اپنی نماز میں کہ اللہ ہمیں ان کے جیسا مت بنا دینا کہ جنہوں نے تیرے حکم کی حکم عدولی کی اور تیرے راستے سے منہ پھیر لیا۔ اب جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو، اے موسیٰ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا قوت نہیں ہے ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں، ہم ان سے یہ جو زمین ہے اس کا قبضہ چھڑوا سکیں، قدس کی سرزمین اور فلسطین کی سرزمین، انبیاء کا جو علاقہ ہے وہ ہم ان سے واپس لے سکیں، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو۔ موسیٰ تمہارا خدا اور تم جا کے لڑو، ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ آنا نہیں چاہتے، ہم آنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جب تمہارا خدا اور تم غالب آ جاؤ گے تو ہمیں بتا دینا، ہم آ کے قبضہ کر لیں گے، اور حکومت سلطنت جو بھی معاملات ہیں ہم نے خود ہی چلانے ہیں، ہم خود چلا لیں گے ان سارے معاملات کو، صرف تم قبضہ لے دو ہمیں۔
تو اس طرح کے ہیلے اور بہانے یہ قوم تلاش کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب بنا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا تھا اور ان کی قوم نے یہ بات تسلیم نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ اور آخری زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ موت تو مجھے آنی ہی آنی ہے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں اس دنیا میں تو آیا نہیں ہوں، موت مجھے آنی ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میری آنکھوں کے سامنے وہ قدس کی سرزمین ہو۔ سبحان اللہ، یہ اتنی قیمتی سرزمین ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا گھر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سرزمین کو دیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ سفر کر کے قدس کی سرزمین کے پاس چلے جائیے۔ جب وہ پاس چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے، جو بھی ان کی شریعت میں نماز تھی، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری زندگی میں تو یہ سرزمین حاصل نہ کر سکی میری قوم، میرے جانے کے بعد ہی اس قوم کے نصیب میں یہ سرزمین لکھ دے۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے قدس کی سرزمین تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اور وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، انہوں نے ان کی قبر بنائی اور کفن دفن کے تمام معاملات سپرد خاک کر کے جب اپنی قوم کے پاس وہ واپس آئے اور اپنی قوم کو بتایا، بنی اسرائیل کی قوم کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ دعائیں کی ہیں۔ تو قوم نے یہ کہا کہ اے یوشع، جب موسیٰ کی جان نکل رہی تھی تو تم ان کے پاس تھے؟ یوشع نے کہا ہاں بالکل میں ان کے پاس تھا۔ اور پھر قوم نے سوال کیا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بندہ تو نہیں تھا وہاں پہ؟ یوشع نے کہا نہیں، میرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ تو قوم نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یوشع ہی موسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس قوم کے شریر ہونے کی کس قدر واضح نشانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس پر ہراساں ہو جائیں اور اس پر وہ پریشان ہوں اور اس پر وہ غمگین ہو جائیں، غم زدہ ہو جائیں، الٹا وہ حضرت یوشع علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وہی ظلم شروع کر دیا اور وہی نافرمانی شروع کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے۔ اور پھر یوشع علیہ السلام کی زندگی میں بھی قدس کی سرزمین، یہ پاکیزہ سرزمین بنی اسرائیل کے حوالے نہیں کی۔ یہ پوری سٹوری اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا حصہ بنا دی ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد کچھ سردار ایسے تھے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم جو قوم ہے ہماری وہ بہت پست ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا، فلسطین کی سرزمین سے، قدس کی سرزمین سے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہمیں ہماری اس سرزمین سے، قدس کی سرزمین سے، پاکیزہ سرزمین سے، ہمارے گھروں سے ہمیں بے گھر کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چانس دیا تھا کہ ہم ان گھروں کو واپس حاصل کر لیں، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یوشع بن نون کا ساتھ نہیں دیا، حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم التجا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دے کہ جو یہ کام سر انجام دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے جہاد کو فرض کروایا، اور جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو پھر تولوا عنہ، انہوں نے اپنے منہ پھیر لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا اس وجہ سے کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پہلے کہتے تھے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ ہم پر کوئی نہ کوئی جو نا مقرر کر دے، کوئی ہمارا سربراہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، اس بندے کی ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بڑے پیسے والے ہیں، ہمارا بڑا مقام ہے ایک معاشرے میں، ہمارا ایک نام ہے، ہم ایک سٹیٹس رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو طالوت ایک بیچارہ شخص جو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس جاہ و حشمت ہے، نہ اس کا ایک سٹیٹس ہے، نہ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھا کر ہم پر مسلط کر دیا اور ہمارا امام بنا دیا ہے، ہمارا سربراہ بنا دیا، ہمارا بادشاہ بنا دیا۔ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہتے ہیں اللہ سے کہ اس کے پاس نہ مال ہے، ہمارا حق بنتا تھا، ہمارے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کے پاس جسمانی قوت ہے، اس کے پاس علم کی طاقت ہے، اس کے پاس بساط ہے، کشادگی ہے، علم کی فراوانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے علم کی بنیاد پر، کیونکہ یہ اللہ کا ہی حق ہے کہ وہ لوگوں میں سے جس کو مرضی چاہے حکومت عطا فرما دے، جس کو چاہے سرداری عطا فرما دے، لوگوں کو اس کا ماتحت کر دے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دین کی اساس اور بنیاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا۔
اور پھر ہوا کہ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طالوت کی بادشاہت کو تم تسلیم کر لو، اللہ تم پر راستے کھول دے گا رحمتوں کے، اور تم پر آسمان سے تابوت سکینہ نازل کیا جائے گا، تحملہ الملائکہ، جن کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، آل موسیٰ کی باقیات ہوں گی، آل ہارون کی باقیات ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہوگا جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، ہارون علیہ السلام کے نوادرات ہوں گے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا، تم اس کی بادشاہت کو تسلیم کر لو، طالوت کو اپنا بادشاہ مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آزمائش بھی ان پر نازل کی۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چیک بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے، میں نے اس کو کچھ تھوڑا سا دیا ہے تو اس نے کتنا حق ادا کیا ہے۔ اگر میں نے اس کو اپنی رحمت میں سے ایک قطرہ دے دیا ہے تو کیا وہ اس رحمت کا قدردان بھی ہے یا نہیں؟ اللہ آزماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمایا جائے گا، مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ طالوت نے کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ اگر کوئی شخص اس سے پیے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے لشکر میں سے نہیں ہو سکتا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ طالوت نے کہا کہ جو کوئی اس سے پیے گا وہ میری آرمی میں سے نہیں ہو سکتا، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، جو اس نہر سے جو راستے میں آئے گی، ہم جب جہاد کے لیے نکلیں گے تو اس راستے میں جو آنے والی نہر سے جو کچھ بھی نہیں پیے گا، یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ شدید پیاس ایک شخص کو لگی ہو اور وہ صحرا میں ہو، جنگل بیابان میں جا رہا ہو، بڑی دیر سے اس کو پانی میسر نہ آیا ہو، اور راستے میں ایک ہی واحد نہر ہو کہ جہاں سے اس نے گزرنا ہو، اس سے بھی پانی نہیں پینا، تو آزمائش تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش جب ان پر ڈال دی تو پھر بتا بھی دیا کہ یہ آزمائش ہونے والی ہے، تمہاری آزمائش ہوگی، اس سے تم ابتلا کیے جاؤ گے۔ پھر تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی اس رحمت کے ایک قطرے کو کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر کرنے لگے ہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اتر آئیں گے اور مدد کی جائے گی، تابوت سکینہ اتارا جائے گا، اس کی برکت کی وجہ سے تم اس پر فتح یاب ہو جاؤ گے۔ یہ رحمت کا ایک قطرہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کون کون اس کی قدر کرنے والا ہے، کون کون صبر کرنے والا ہے۔ تو طالوت نے کہا کہ وہ لوگ جو اس سے پئیں گے وہ مجھ سے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھی نہیں ہیں، اور جو نہیں پئیں گے الا من اغترف غرفۃ بیدی، جو تھوڑا سا ایک چلو بھر پی لیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، وہ میری آرمی میں ہیں۔ اتنی سی ریلیکسیشن دے دی ہے، اتنی سی ان کو چھوٹ دے دی ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم، ان سب نے ہینڈز اپ کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ ہمارے پاس قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تھا اور پیاس بجھا لی تھی، اب ان کے پیٹ بھاری ہو چکے تھے، اور وہ کہتے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت کے جنود کے ساتھ، جالوت کے لشکر کے ساتھ، اس کی آرمی کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے جسم اور وجود میں اتنی طاقت اب باقی نہیں رہی۔ اور جنہوں نے نہیں پیا تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم نے بہت سی قوموں کو دیکھا ہے جن کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن ایمان مضبوط تھے، دل میں یقین تھا کہ اللہ ہمیں اس میں فتح یاب کرے گا، ہم کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے، ہم کبھی ہار نہیں سکتے، کیونکہ ہم اللہ کا لشکر ہے، حزب اللہ ہے، ہم اللہ کی آرمی ہے۔ تو اللہ کی آرمی کیسے ہار سکتی ہے؟ جس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہو، جس کے پیچھے اللہ نے مضبوطی دی ہو، اس کو دین کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی، وہ کبھی ہار نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم نے بڑی بڑی قوموں کو دیکھا ہے، تھوڑے تھوڑے سے لوگ بڑی بڑی قوموں پر غالب آ جایا کرتے تھے، تو آج ہم بھی غالب آ کر رہیں گے۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے ساتھ انہوں نے قوم عمالقہ کو ہرا دیا، ان کو شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کا قتل کر دیا۔ یہ داود علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے اور یہ ایک عام سپاہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی جب انہوں نے جالوت کا قتل کیا، اور قدس کی سرزمین جو ہے وہ ساری ان کے قبضے میں آ گئی، بنی اسرائیل کی قوم میں، جو مسلمان تھے، جنہوں نے اسلام کو اپنایا، یعنی اپنے دین کو اپنایا، اور انہوں نے اس نہر سے کچھ بھی پانی نہیں پیا۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جنہوں نے نافرمانی کی، اس کے دو حصے ہیں، ایک نافرمان قوم ہے، اس کا نام بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور یہودی قوم ہے جنہوں نے اس سے پانی پی لیا، اور ایک بنی اسرائیل کی قوم میں مسلمان ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے پانی نہیں پیا، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اسلام اسی دین کو کہتے ہیں نا، فرما برداری کرنے والا دین، جس میں اللہ کی حاکمیت ہو، بادشاہت ہو، اور اس کی ماتحتی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے۔
تو مسلمان مطیع اور فرما بردار کو کہتے ہیں. جو مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی مان لی، وہی حقیقت میں مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب داؤد علیہ السلام کو یہ سلطنت اور حکومت عطا فرما دی، تو پھر انہوں نے اس پر اسلام کا نفاذ کیا، دین کا نفاذ کیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی پھر یہ کہا کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، میری یہ التجا اور دعا ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا حکمران نہ آئے کہ جو پوری کائنات پہ، پوری دنیا پہ، پورے ارتھ پلانٹ پہ اس کی حکومت ہو. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں عطا فرما رکھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ وہ پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے، اور پھر ہر طرح کے معاملات کو سلجھانے میں وہ لگے رہتے تھے. ایسی زبردست قسم کی حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کسی کو نہیں دی کہ ہوا پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے. سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ اڑا کر ہوا کہیں کی کہیں لے جاتی ہے، اور ان کو سہولیات دی گئی ہیں. تو ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد آتا ہے، یعنی ایک پیریڈ لمبا ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد آتا ہے، آپ کی نبوت کا عہد آتا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، آپ وہاں پہ ہجرت کر کے جاتے ہیں مکہ سے، تو وہاں کے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے درپے تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم مسلمانوں کے اس نبی کو نعوذ باللہ اس کا نام جو ہے نا صفاستی سے مٹا دیں. اور بہت ساری کوششیں بھی کی ہیں انہوں نے. آپ ایک دفعہ صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے گئے تو آپ دیوار کے ساتھ بیٹھ کے ٹیک لگا کے، صحابی ساتھ ہیں، تو انہوں نے کوشش یہ کی، پلاننگ کی کہ ہم اوپر سے کوئی نہ کوئی پتھر گرا کے نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ نعوذ باللہ کام تمام کر دیتے ہیں، اور آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ شہید کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے پیغمبر، یہاں سے اٹھ جائیے، ان کے ناپاک ارادے ہیں، یہ آپ کے کبھی ساتھی نہیں ہو سکتے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے. تو آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے، اور آپ نے یہود کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اب یہ 3 قبیلے جو ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو آپ علیہ السلام نے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کیونکہ عین غزوہ احزاب کے اس وقت میں جب لوگوں کی اشد ضرورت تھی، انہوں نے بدعہدی کر دی، اور اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اسلام کو بہت کاری ضرب لگ سکتی تھی، بڑی چوٹ لگ سکتی تھی، مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا تھا. تو اس بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا، جب حضور واپس آئے اپنے خیمے میں تشریف لائے تو اپنے ہتھیار سارے اتار کر آپ نے رکھ دیے. تو جبریل علیہ السلام آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ابھی زرہیں پہنی ہوئی ہیں، ہم نے تو اپنے نیزے اور اپنی تلواریں جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہیں، وہ تو ہم نے سب ابھی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہیں، تو آپ کیوں یہ اتار رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ چلیے ان یہودیوں کے خلاف جہاد کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ان یہودیوں کو ملک بدر کر دیا گیا. اب وہ جو تمام علاقے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں جہاں یہودی آباد تھے، اس وقت یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ ان علاقوں کو دوبارہ واپس حاصل کیا جائے. مدینہ کی وہ گلیاں اور وہ علاقے جس میں وہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ رہا کرتے تھے، ان کو پرچیز کیا جائے، اور وہ ساری جگہ خرید کر ہم اس پر اپنا جو ایجنڈا ہے، اپنے جو کام ہیں وہ سر انجام دیں مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمان جو کمزور ہو جائیں. اب یہودی اس قدر اپنے ایجنڈے میں مضبوط ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف پوری کمپین کے ساتھ غالب آ سکیں، چاہے ہمیں تشدد کرنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ان کو زیر و زبر کرنا پڑے، لیکن ہم تب تک ان سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ یہودیوں کا پلان ہے کہ جب تک وہ ہمارے دین میں شامل نہیں ہو جاتے اور پوری دنیا پہ، ارتھ پلانٹ پہ ہمارا دین غالب نہیں آ جاتا، وہ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی مقابلے میں کہہ دیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے ہرگز نہیں آیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے، اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اسلام کو غالب کرنا ہے اللہ نے، اور اللہ نے کن لوگوں کے ذریعے سے غالب کروانا ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں. یہود کے خلاف کمپین کرنے میں یا یہود کی مخالفت کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہاں تک کہ لوگ جو یہودیوں کے لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو کیا ماجرا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اتنی مخالفت رکھتا ہے، ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا ہے. اگر ہم راستے میں چلتے ہیں تو ہماری مخالفت کرتا ہے کہ وہ اس انداز سے چلتے ہیں، تم نے اس انداز سے عاجزانہ انداز میں چلنا ہے. اگر وہ اپنے سر کے بال بناتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم درمیان سے مانگ نکالا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، ہر کام میں مخالفت کرو. وہ اس بات سے چڑھتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ وہ شریر لوگ ہیں اللہ کی زمین پر جو کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے.
جو ہمیشہ اسلام دشمن ہی رہیں گے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں تک معاشی اعتبار سے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، بائیکاٹ کرنے سے ہم ان کا کتنا نقصان کر لیں گے. انہوں نے اپنا مال جو ہے اسٹاک کیا ہوا ہے، ان کی ڈالر پہ حکومت ہے، ان کی سونے اور چاندی پر حکومت ہے. تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ تو ہمارا حق ہے. وہ تو فلسطینی مسلمانوں کا حق ہے نا کہ ہم ان کے لیے اٹھ نہیں سکتے ہیں اگر، یا ہماری جو ہے نا اکابرین کی جماعت جو ہے وہ کمزور ہے، یا ہمارے ایمان پست ہو چکے ہیں، ہمارے خون سفید ہو چکے ہیں، ایمان مٹ چکے ہیں اگر، تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور بائیکاٹ کی بات جو ہے، ہر وہ کمپنی، ہر وہ ادارہ، ہر وہ چیز اس کا بائیکاٹ کریں جس میں ہمارے ملک کا نقصان نہیں ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ جن میں نصرانیوں اور یہودیوں کے شیئرز ہیں، وہ پاکستان کی کمپنیز ہیں یا باہر کی کمپنیز ہیں. 50-50 شیئرز ہیں، 40-60 شیئرز ہیں، 70-30 شیئرز ہیں. تو جو اس طرح کی کمپنیز ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے اور پاکستان کو بھی ان کی معیشت کے ساتھ ایک حصہ ملتا ہے، شیئرز میں سے اگر پروفٹ ہوتا ہے تو حصہ ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک کمپنی ہے اس کا پاکستان بھی حصے دار ہے اور کوئی اور ملک بھی، اسرائیل یا جو نصرانی حکومتیں ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں. تو اگر ہم اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کو بھی اس کا نقصان ہے. خالص وہ پروڈکٹس، خالص وہ کمپنیز جن میں نصرانیوں اور اسرائیلیوں کا شیئر ہے اور پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا اس میں کوئی ایسا شیئر نہیں ہے، اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجیے اور خوب بائیکاٹ کیجیے. لوگوں کو بھی ترغیب کیجیے تاکہ ان کو معاشی نقصان ہو، تاکہ ان کی چیخیں نکلیں. آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مال اور پیسے کی اتنی حرص ہے، وہ اتنا پیسے کے لیے بھاگتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور پھر پیسے کے ذریعے سے یہ وہ پوری دنیا پر غالب آنا چاہتی ہے. تو جب ان کے پاس معاش کم ہوگا نا، ان کی معیشت کمزور ہوگی، تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گی. تو ہر وہ کمپنی، ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں کہ جس میں پاکستان کا شیئر نہیں ہے، اور ہم اس بائیکاٹ کے ذریعے سے پاکستان کا کہیں نقصان نہ کریں. تو ہمیں یہ چاہیے کم از کم ہم اپنا رول پلے کریں، ہم اپنا کردار تو ادا کریں نا، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں کہ ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مسلمان فلسطینی ماؤں اور بہنوں کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کیا تھا.